आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की ज़ात के लिए ख़ास हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर हो। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। आज हम इंशाअल्लाह रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करते हैं, रमज़ान से पहले किन चीज़ों का हमें ख्याल करना है, इस बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपने प्यारे बंदों को मुखातब फरमाया, और वो कौन है प्यारे बंदे? आमनू, जो ईमान ले आए। कमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। कातबा यक्तुबु का मतलब होता है लिख देना, लेकिन यहाँ पर माना इसका फ़र्ज़ कर देना, यानी आपके लिए ये रोज़े लिख दिए गए, यानी फ़र्ज़ कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों से बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत और प्यार वाला सलीका अपनाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए ये बात कही, कहीं मेरे बंदों पर ये मुशक्क़त और बोझ ना बन जाए, वो इसको बोझ ना समझ बैठें कि हमारे ऊपर ये भूखा प्यासा रहने वाला ये अमल क्यों जारी कर दिया गया। तो अल्लाह ने फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम तुम्हें सुबह से लेकर के शाम तक भूखा प्यासा रखें, बल्कि ये पहले से सिलसिला चलता आ रहा है। यानी पहली शरीयतों के अंदर भी ये रोज़े थे, लेकिन अहादीस से पता चलता है कि उनमें बड़ा फ़र्क है, और हमारे लिए ये रोज़े बड़े आसान कर दिए गए। सुबह सहरी जिसमें हमारे लिए बरकत रखी गई, और ऐसी अफ्तारी। लेकिन पहले लोगों में अफ्तारी होती थी और सोते वक्त तक कुछ खा पी लिया तो वही है, सो गए हैं तो अब कुछ नहीं खा पी सकते, उठ के कुछ नहीं, अब वो रोज़े से ही हैं। जैसे आँख लग गई उनका रोज़ा शुरू हो गया, अगले दिन शाम तक ऐसे ही रहना है। लेकिन हमारे लिए इसको बड़ा आसान कर दिया गया। तो आगे अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। इस पर आज हमने कुछ बात करनी है। जो बातें क्या वाकई हम तकवा वाले परहेज़गार बनते हैं, या एक फॉर्मेलिटी रोज़ों की हम पूरी करते हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया अय्यामम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि पूरा महीना है, आप अल्लाह फरमा सकते थे और मतलब यही है, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों पर एक बात, एक हुक्म सुन करके फ़ौरन जो बात सुनी है, एक महीने के रोज़े, कहीं कोई परेशान ना हो जाए। तो अल्लाह ने अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। जो ईमान वाले उनके लिए चंद दिन ही हैं। आज रमज़ान शुरू हुआ और कुछ दिनों बाद ही कहते हैं भाईजान आज तो रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है, और साल के 365 दिनों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये 30 दिन 365 दिनों के मुकाबले में चंद दिन ही लगते। तो अल्लाह ताला का ये उसलूब अपने प्यारे बंदों के साथ बड़ा ही शफ़क़ाना और मोहब्बत वाला उसलूब था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब माह रमज़ान के अय्याम आते हैं, मुसलमानों के लिए हर तरफ इसकी खुशी की आमद, और हर मुसलमान इसके आने की खुशी में होता है, और वो खुशियाँ मना रहा होता है कि हम बड़े अजीम महीने के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। लेकिन वो मुसलमान जिसने रोज़े नहीं रखने होते, वो शायद दिल ही दिल में गमी का मुज़ाहरा करता है कि ये रमज़ान क्यों आ रहा है। इसलिए जो मुसलमान हैं जिन्होंने रोज़े रखने, उनके लिए बड़ी खुशी का महीना है। और उसकी मैं एक मिसाल दूं, हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ रहा हो, और वो मेहमान कोई आम ना हो बल्कि बड़े घर का मेहमान हो, तो हम क्या करते हैं? कोई घर की सफाई कर रहा है, कोई घर के बर्तन साफ़ कर रहा है, कोई घर की बाकी चीज़ें सफाई कर रहा है। औरतें घर को बड़े अच्छे तरीके से सजाती हैं ताकि बड़े घर का मेहमान वो कहीं नाराज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़ उसको नापसंद ना आए। और जो सरबराह घर का वो अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद के लाता है, घर में खाने तैयार होते हैं कि वो मेहमान खुशी महसूस करे, जब जाए वो खुश होके जाए। लेकिन यहाँ पर ये रमज़ान
मानवी तौर पर ये अल्लाह का मेहमान बन कर के मुसलमानों के पास आता है, तो क्या हमें भी अपने आप को गुस्ल कराना चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए? नहीं, यहाँ पर हमने सफाई करनी है। जिस तरह बड़े घर का मेहमान आए तो आप अपने घर की सफाई करते हैं, और यहाँ पर मुदीरों के मदीर और बादशाहों के बादशाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल जलाल का ये बादशाह, इस बादशाह का ये महीना मेहमान बन के आता है। इसने कहाँ रहना है? हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी आँखों में, हमारे जिस्म में, हमारी सोच में, हमारे कानों में और हमारी आँखों में। क्या हमने इन चीज़ों की सफाई कर ली? क्या हमने इनको पाक कर लिया जिस तरह हम अपने दुनियावी मेहमान के लिए उन चीज़ों को पाक करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून को हमने समझा नहीं। अगर हमने उसको समझा होता तो हम लअल्लकुम तत्तकून पर अमल करते और इन चीज़ों की इस मेहमान के लिए सफाई करते। ज़रा हम गौर करें कि हमारा दिल जहाँ पर इसने पड़ाव करना इस मेहमान ने, वो वैसे ही गंदे का गंदा है। कहीं पर नफ़रतों का गंद है, कहीं पर कुदूरतों का गंद है, कहीं पर वो अपने मुसलमान बहन भाई से लड़ा हुआ है, कहीं पर वो सगे रिश्तेदारों से उसने कता ताल्लुकी की हुई है, सिला रहमी को उसने काटा हुआ है। जहाँ पर इस दिल में नफ़रत है वहाँ पर आप अल्लाह के मेहमान को कैसे ठहरा पाएंगे? कहीं पर इस दिल के अंदर शिरक की गलाजतों की बदबू है, और कहीं पर बिदात और सुन्नत के ख़िलाफ़ जो करने वाले काम हैं उनकी मैल और कुचैल है, और कहीं पर आँखों का हराम देखना और हराम देखने पर उसका पीछा करना, और कहीं पर कान गलत सुनने पर उसी तरीके से मगन हैं जिस तरीके से बाकी 11 महीने हैं, और कहीं पर दिमाग जो है वो गलत सोच पर लटका हुआ है, और कहीं पर किसी से बदला लेने के लिए, और कहीं पर गैर अल्लाह के दर पे जाने के लिए, उनसे फरियाद करने के लिए इस सोच का वो हामिल है। तो क्या हमने अपने इस दिल को, अपने इस दिमाग को बदला? क्या इसकी सफाई कर ली? ज़रा हम पहली चीज़ जो दिल है इस पर बात करें कि दिल सही है तो सब कुछ सही। दिल अगर सही नहीं, ये रंजिशों से भरा हुआ है, तो अपनी रंजिशों को दूर करें, लोगों को मुआफ़ करें, रिश्तेदारियों को जोड़ लें, सिला रहमी करें, अल्लाह से भी सुलह कर लें, और अपने रिश्तेदारों से भी, अपने मुसलमान भाइयों से भी सुलह कर लें, अल्लाह की मखलूक से भी सुलह कर लें। क्योंकि उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती उस वक़्त तक जब तक इस दिल के अंदर, आपके दिल के अंदर किसी की नफ़रत और कुदूरत है। लेकिन अगर वो अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ काम करने वालों, शिरक और बिदात और सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करने वालों की वजह से नफ़रत है, तो ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की वजह से नफ़रत है जो आपके लिए जायज़ है। लेकिन अगर दुनिया की नफ़रत है तो उसको निकाल दें। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मुद्गा, और आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा लोथड़ा, ऐसी गोश्त की एक बोटी और टुकड़ा है, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर वो ठीक है, दुरुस्त है, तो पूरे का पूरा आपका जिस्म दुरुस्त है। व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, अगर ये गोश्त का छोटा सा टुकड़ा ख़राब है तो पूरे का पूरा जिस्म आपका ख़राब है। अला वही अल क़ल्ब, और वो दिल है। तो मेरे भाई, अगर दिल आपका पाक और साफ़ नहीं तो फिर आपका पूरे का पूरा जिस्म गंदा और नापाक और साफ़ नहीं। लेकिन अगर दिल सही है फिर सारे का सारा काम सही है। तो अपने इस दिल को, अगर तकवा है तो लोगों को मुआफ़ करें, नफ़रत को निकाल दें, और इबादत को फिर अपनी को कबूल करवा लें। आपने वो हदीस सुनी, हमारा वो टॉपिक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को मुआफ़ करता है। फिर सोमवार और जुमेरात के दिन, अलबत्ता पिछले दर्स में हमने इसका जिक्र किया था। और फिर जिन दिलों के अंदर नफ़रत होती है, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि इनको छोड़ दो, यहाँ तक कि ये मुआफ़ एक दूसरे को ना कर दें। जब मुआफ़ कर दें तो इन लोगों को भी मुआफ़ कर दिया जाता है। तो ये देखने में छोटा सा अमल है, लेकिन आपके लिए जन्नत में जाने का ये सबब है। आएँ ज़रा दूसरा तरीका, अपने मुसलमान भाइयों के लिए गायबाना दुआ करें, जो हम नहीं करते। हम अपने लिए सब कुछ अपने लिए मांगते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन दआ लि अखीही बिज़ाहिरिल गैब, जो अपने किसी मुसलमान भाई के लिए गैबाना तौर पर दुआ करता है, उसको नहीं पता, क़ाल अल मलक अल मुअक्कल बिही आमीन, आपके ऊपर जो फरिश्ता मुकर्रर किया गया है वो आपकी इस दुआ पर आमीन कहता है। आपने दुआ किसके लिए की? किसी दूसरे मुसलमान के लिए। कौन आमीन कहता है? वो फरिश्ता।
جن کی دعاؤں کی آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، آج یہ فرشتہ آپ کی اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے، صرف آمین کہہ رہا ہے نہیں، بلکہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، آپ کو بھی وہی چیز ملے جو آپ نے اس کے لیے مانگی ہے، یعنی جو آپ نے کسی دوسرے مسلمان کے لیے مانگی، فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یہ دعا سمجھو قبول ہو چکی ہے اور وہ چیز آپ کو بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے غیبانہ دعا کریں۔ تیسرا کام، عبادت کے اندر لذت آئے، مزہ آئے، اگر اللہ آپ کا راضی ہو گیا، اور وہ کب راضی ہوگا؟ اگر ہم نے اپنی اس چیز کا محاسبہ کر لیا جو ہم اپنے لیے اور بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، اپنی کمائی پر، اپنے روزگار پر، اپنی معیشت پر، اپنے معاش پر اگر ہم نے غور کر لیا کہ میں حرام تو نہیں کما رہا ہوں، حرام طریقے سے تو نہیں کما رہا، اگر اس چیز پر غور کر لیا تو میرے بھائیوں، آپ اپنی اس چیز پر غور کرنے سے پہلے اور اپنی اس چیز پر غور کرنے کے بعد والی عبادات میں غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو وہ لذت اور مزہ ملے گا جو یہ سوچنے سے پہلے آپ اپنی نماز اور باقی چیزوں میں لذت محسوس نہیں کرتے۔ اور ایک بندہ جو اس کی فکر ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں، اور وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے، احرام میلا کچیلا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ اے اللہ، اے میرے رب اے میرے رب، وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کا پہننا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، تو ایسے بندے کی کیسے دعا قبول کی جائے؟ یعنی اگر آپ کا کھانا پینا یہ چیزیں حرام کی آپ نے کبھی غور نہیں کیا تو پھر میرے بھائی آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، پھر آپ نے اللہ کے مہمان کے لیے اپنے اس دل کو، اپنی اس عبادت والی چیزوں کو، اور آپ نے اس معاش کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے کھانے پینے کو اگر پاک نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے اپنے رب کے مہمان کی کوئی قدر نہیں کی۔ تو اس وجہ سے جب ہم یہ قدر کریں گے پھر اللہ رب العزت ہمیں یہ محاسبہ کرنے کی توفیق دے گا، پھر رشوت بھی چھوڑیں گے، ڈنڈی مارنا بھی چھوڑیں گے، ٹائم جو ڈیوٹی کا ہے وہ بھی پورا اچھے طریقے سے دیں گے، اور بینک کی جو حرام نوکری ہے وہ بھی چھوڑنے کی اللہ توفیق دے گا۔ ہم تو بینک کی نوکری کو حرام سمجھتے نہیں، بھائی کرتے ہیں جی میں نے اتنا پڑھا کیا کروں، یہی نوکری مل رہی ہے، وہاں پر کوئی بھی بینک کی نوکری وہ حلال نہیں ہے، لیکن کرتے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حرام کی نوکری بھی، اور وہ اپنا پوری تنہا حرام کی لے رہا ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت پر اگر یقین آ گیا، اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سرایت کر گئی، حلال اور حرام کا فرق سمجھ میں آ گیا، اور یہ سوچ کر کے عبادت کی، اس عبادت میں جب لذت آئے گی پھر اللہ رب العزت یہ اتنا بڑا ڈیسیژن لینے کی بھی توفیق دے گا کہ آپ یہ اتنی بڑی، اتنے پیسوں والی نوکری چھوڑ کر کے آپ حلال کے اگر ریڑھی بھی لگانا اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اتنی عزتوں سے اور اتنے پیسے سے نوازے گا جو آپ اس آرام دہی والی نوکری کے اندر بھی محسوس نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز، اپنے عقیدے کو رمضان سے پہلے صحیح کر لیں تو آپ کی لذت میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ایک در پر جس کو اللہ کے در پر عبادت کرنے کا، سر جھکانے کا جس کو مزہ آ جاتا ہے وہ پھر در در پہ نہیں جاتا، اور جو در در پہ جاتا ہے دھکے کھاتا ہے، اپنی عزت نفس کو بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی عزت کو بھی تباہ کرتا ہے، اپنی پیشانی کو بھی در در پہ جھکاتا ہے، اس کو ملتا پھر بھی کچھ نہیں۔ کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آ جائے، یہاں پر فیصلہ کر لیں، غور کر لیں، اگر آپ کا ذہن اس پریشانی، اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی مصیبت میں اگر آپ کا ذہن فوراً اپنے صرف ایک رب کی طرف لوٹتا ہے تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے چاہے نبی کی طرف، چاہے ولی کی طرف، چاہے بزرگ کی طرف، چاہے کسی اور دوسری چیز کی طرف اگر آپ کو اس وقت ذہن جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے عقیدے کے اندر خرابی، اور یہ آپ فیصلہ کر لیں جب تک آپ کا عقیدہ 100% درست نہیں ہوگا آپ کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس کے دلیل رب کا قرآن ہے، کیونکہ جب تک آپ کے اعمال کے اندر شرک ہے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے جو پیچھے نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی ضائع اور بیکار ہو جائیں گے۔ سورہ انعام کی 89 نمبر آیت کا ترجمہ پڑھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اس پریشانی میں اپنے رب کو ہی پکارا تو اس کا مطلب آپ کی عقیدہ اپنے رب کے ساتھ ہے، پھر آپ آگے والے کام کریں وہ آپ کو اس میں لذت آئے گی۔ پانچواں کام،
اگر پہلے کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے تو رمضان سے پہلے ابھی سے آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے 5 وقت کا نمازی بن کے مسلمان بننا ہے، جو اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، شہادتین کا اقرار کر لیا، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری احادیث، قرآن کی آیات اور علماء کے فتاویٰ کے تحت اگر وہ بندہ نمازی نہیں تو مسلمانوں کے صف اور گرانے کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو پکا نمازی بنا کر کے مسلمان کر لیں اور اپنی اس نماز کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ نماز کا ترجمہ کم از کم اس رمضان سے پہلے ضرور سیکھ لیں، زبانی یاد کر لیں کہ آپ اپنے رب کے ساتھ نماز کے اندر کیا باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو نماز کا پھر ایسا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نماز میں دھیان دائیں بائیں چلا جاتا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ زبانی نماز رٹی ہوئی ہے کہ پورا زبانی عربی کی عبارت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے یا ہم رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جب آپ اپنی زبان کے اندر اس ترجمے کو کئی بار پڑھیں، آپ جب الحمدللہ رب العالمین کہیں، آپ کو پتہ چلے، سرور آئے، مزہ آئے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو رب نے کیا کہا ہے، تیرے رب نے تیری پکار کو سن لیا جو تو نے اپنے رب سے کے سامنے کی۔ آپ کو مزہ آ جائے گا کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے، میری اس پکار کو سن رہا ہے۔ آپ کی محبت، آپ کا نماز میں دھیان اور بھی بڑھے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ جب آپ پڑھیں آپ کو اس کا معنی پتہ ہو، لذت آئے گی۔ لیکن اگر میرے بھائی ہم نے اس رمضان سے پہلے بھی اپنی نماز کو صحیح نہ کیا، ترجمے سے نہ پڑھا اور اپنی اس نماز کو سنت کے مطابق نہ کیا، نماز نبوی نہ بنایا، اور وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے پڑھی تھی، ایک ایک کام کو احادیث سے سیکھ کر کے سنت کے مطابق بنائیں، فارمیلٹی والے نمازی نہ بنیں اور نہ ہی فارمیلٹی صرف ایک پورا کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اس کا مزہ آئے گا۔ تو کچھ روزے بھی نہیں رکھتے رمضان کے اندر، کچھ بھائی تو نماز نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، اور کچھ پورا سال نہیں پڑھتے، رمضان میں پڑھتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو اس نماز میں، جو پہلے نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں ہی پکے نمازی بن گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے پکا نمازی بنا دیں۔ آپ بھی آمین کہہ دیں۔ اور کوئی بھائی روزے نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں یہ ڈیوٹی سخت ہے، میں ابھی کمزور ہوں، یہ ہے۔ اگر آپ مریض ہیں، سفر پہ، قرآن نے آپ کو اجازت دی، حدیث نے اجازت دی، لیکن اگر کوئی آپ بیمار نہیں ہیں یا مسافر سفر پر نہیں ہیں تو پھر آپ کا کوئی بھی عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل منظور نہیں، اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا، پھر آپ مسلمان بنیں گے۔ لیکن اگر روزے نہیں رکھ رہے اپنی جاب کے لیے، ڈیوٹی کے لیے، اور صرف یہ دعائیں کرتے ہیں کہ رمضان میں موت اگر آ جائے نا تو بڑی اچھی موت ہے، میرے بھائی اگر روزے نہیں رکھے، نماز نہیں پڑھے تو پھر میرے بھائی رمضان کی موت کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان میں ابو جہل کو بھی موت آئی تھی، رمضان کے اندر 2 چھوٹے بچوں نے اس کو قتل کیا، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر گردن سے الگ کیا، تو رمضان میں تو وہ بھی مرا ہے۔ رمضان میں تو گانے والی ایک پاکستان کی مغنہ جو ہے وہ بھی مری تھی۔ تو رمضان میں میرے بھائی مرنے سے شرف تب ملے گا جب آپ نے نمازیں مستقل پڑھی ہیں، روزے رکھیں، اسلام کے مطابق زندگی گزاری، پھر شرف ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں کی پھر رمضان میں کیا، پھر جہاں جب مرضی مر جائیں، پھر اس موت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اور عید کا چاند نظر آنے پر بعض بھائی فوراً اسی طرح کی نافرمانیوں میں اتر جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے تھی۔ پورا مہینہ عبادات میں، اطاعت میں گزارا، اب رمضان عید کا چاند نظر آیا، حافظ صاحب بھی جو تراویح پڑھاتے رہے، نائی کے پاس بیٹھیں گے، داڑھی کو ذرا سیٹ کر دیں، کاٹ دیں، ٹھپ لگا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ امامت والا کام گزر گیا۔ یہ حافظ صاحب کا حال ہے، عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی کوئی ٹھپ لگا رہا ہے، کوئی اس کو روز منڈوا رہا ہے۔ میرے بھائی آپ کو اگر آج تک جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کا چہرہ ہی پسند نہیں آیا تو میرے بھائی پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ کل قیامت والے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، آپ سے منہ ہی پھیر لیا، کیا جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کون سا دوسرا راستہ اس دن ہے جب سارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، گرمی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان شروع کرے۔ اگر اللہ کے نبی کوئی ہمارا چہرہ ادھر نہ دیکھا، میرے بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھ لیں گے، بچے جوان ہو جائیں پھر رکھ لیں گے، ابھی پاسپورٹ کا مسئلہ، ابھی باہر کے ملک کے اندر ہیں، مسئلہ بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا، جو شروع میں ہم نے حدیث پڑھی، پھر سارے کام ٹھیک ہیں۔ تو میرے بھائی سوچ بدلیں، گناہ کو چھوڑنے کا یہ طریقہ بدل لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے کام آسان کر دے گا۔
عید کا چاند شروع ہوتے ہی کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی گانے کر رہا ہے، تو میرے بھائی پھر لعلکم تتقون جو آپ پورا رمضان علماء کرام سے یہ آیت سنتے رہے کہ یہ رمضان کا مقصد تھا اللہ سے ڈر جائیں، پرہیزگاری آ جائے، تو یہ رمضان تک ہی محدود تھی پرہیزگاری کیا؟ یا رمضان کے بعد بھی مطلوب ہے؟ یہ تو میرے بھائی سال کے بعد ہمیں بدلنے کے لیے آیا تھا کہ ہم اپنی غلطیاں چھوڑ کر کے اپنے آپ کو بدل لیں، لیکن ہم نے رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ یہاں پر ایک بات مجھے اچانک ابھی یاد آئی، ایک کافر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا مسلمانوں تم ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، کہ ہم بتوں کو اور ایک اللہ کو نہیں پوچھتے، تو تمہارا مسلمانوں کا بھی تو ایک رب نہیں ہے۔ بات سمجھنے والی بات اس کی غلط ہے، لیکن ہمارے لیے سبق ہے۔ کسی نے کہا کیسے ہمارا ایک رب نہیں، ہم تو صرف ایک رب کو پوجتے ہیں۔ اس نے کہا رمضان میں تمہارا رب کوئی اور ہے اور باقی 11 مہینوں میں کوئی اور ہے؟ تمہارے اسی رب کا رمضان میں بھی حکم ہے نماز پڑھو، تم پڑھتے ہو، باقی 11 مہینوں میں بھی اسی رب کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن تم نہیں پڑھتے ہو۔ رمضان میں ان برے کاموں سے بچتے ہو، باقی 11 مہینوں میں نہیں پڑھتے، اس کا مطلب رمضان میں تمہارا کوئی اور رب ہے اور باقی 11 مہینوں میں کوئی اور رب ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ رمضان ہمیں زیادہ نیکیاں دینے کے لیے آیا ہے، تو یہ فرق اور تبدیلی دینے کے لیے آیا جو باقی 11 مہینے میں ہمارے اندر نظر آئے، لیکن وہ ایک غیر مسلم کو نظر نہیں آتی تو مجھے اور آپ کو کیسے نظر آئے گی؟ تو میرے بھائی یہ سوچ بدلیں، پھر لعلکم تتقون آئے گا۔ چھٹی بات، اتباع سنت کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں۔ عقیدہ صحیح کرنے کے بعد کوئی بھی عمل ہے وہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک اسی نبی کا طریقہ نہ ہو۔ اگر اس نبی کا طریقہ نہیں، اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت ہی نہیں، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا جو اس کے نبی کے محبوب نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اور ساتواں، اس شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے تو جو رمضان کے استقبال کے طور پر تھا۔ اور آٹھویں چیز، کسی کے اگر پرانے روزے رہتے ہیں پچھلے رمضان کے، ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ نویں چیز، رمضان کی عظمت کو سمجھیں کہ اس رمضان کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے، جو آج اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما رہا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، آپ کسی کمپنی کے اندر کتنے ایسے بھائی ہوں گے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو زندگی دی، موقع دیا۔ کیا یہ اللہ کا کرم اور شرف نہیں ہے کہ آپ رمضان کے اندر، وہ ایک حدیث ابھی مجھے یاد آ رہی، دو صحابی آئے، ایک ابھی مسلمان ہوا، جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، اب شہادت کا کتنا بڑا رتبہ، اور دوسرا اس کو اللہ نے موقع دیا، اگلے سال اس نے رمضان کے روزے رکھے، اور جو شہید ہوا یہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے 1 سال اور زندگی رہی، یہ جنت میں پہلے گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا، صحابی نے سوال کیا قصہ مختصر، تو آپ نے فرمایا کیا اس کو 1 سال اور مہلت نہیں ملی تھی؟ اس نے 1 سال کتنی زیادہ نیکیاں کی، رمضان کا مہینہ بھی پایا، اتنی زیادہ نیکیاں اکٹھی کی، اس وجہ سے اس کا رتبہ اس شہید سے بھی بڑھ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں شرف دیا، یہ مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، رمضان سے پہلے ان کاموں کا سب سے پہلے میں، پھر آپ غور کر کے اس کو بدل لیں، اور یہ تعصب والی جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کریں، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا کسی امام کا، کسی مفتی علامہ کے طریقے کو اس کے برابر نہ لائیں، نبی کے طریقے کو سب سے اولیاً ترجیح دیں۔ 10ویں چیز، رمضان میں آپ کی زندگی میں یہ جو اللہ نے دوبارہ نعمت دی، یہ سوچ جو دی، اپنے احباب، رشتہ دار، دوست و احباب کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ یہ نعمت پا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کا شکر کریں گے اللہ اور بھی زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ 11ویں چیز، اپنی نیت کو خالص کر لیں، ریا اور دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کریں، کیونکہ اگر ریا دکھاوا آئے گا آپ کا یہ عمل صرف برباد نہیں ہوگا بلکہ کرنے والے کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ 12ویں چیز، ماہ رمضان کے مسائل سیکھیں۔ آج عمرے پہ بھی لوگ آتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، طواف کر کے سر منڈوا دیا، اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، 1.5 لاکھ روپیہ لگایا، پہلے عمرے کا طریقہ نہیں سیکھتے، ہر چیز پوچھتے ہیں، رہائش کتنی دور ہے، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، لیکن جو کام کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ لگایا ہے وہ نہیں سیکھتے۔ ایسے ہی روزے دار روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے مسائل نہیں سیکھتے، یہ رمضان سے پہلے سیکھیں۔ اور اس کے بعد رمضان کے اندر آپ کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ 13واں کام، تو رمضان کے اندر نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں۔ عام دنوں میں 1 نیکی کرتے ہیں، 10 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے، 10 گنا، رمضان میں وہ بڑھا کر کے 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔
اور اگر نیت خالص سے اور خلوص سے کیا تو اللہ رب العزت 70 سے کتنا زیادہ کہ بعض روایات میں آتا ہے 700 گنا کر دیا جاتا ہے ایک نیکی کا اجر۔ تو رمضان میں اپنے آپ کو نشیط بنا لیں، ایک نئی چستی جو آپ کے اندر آئے، سستی ختم ہو جائے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہر اذان سے پہلے مسجد میں پہنچیں، مسواک کے ساتھ وضو کریں، اور وضو گھر سے کمرے سے کر کے آئیں تاکہ راستے والے قدم یہ بھی نیکیاں بن جائیں۔ تکبیر اولیٰ آپ کی چھوٹنے نہ پائے۔ قرآن کو رمضان کے اندر ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ڈیلی 1 سپارہ کم از کم اگر ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، آپ کا یہ رمضان میں 10 قرآن ختم اور مکمل کرنے سے، ایک بار اگر ترجمے تفسیر سے پڑھ لیں گے، یہ آپ کا 10 قرآن ختم کرنے سے انشاءاللہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوگا، اور یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ آزما کے دیکھیں، اکثر بھائی رمضان میں پڑھتے ہیں میں نے 10 قرآن ختم کر لیے لیکن قرآن آج تک ترجمے سے نہیں پڑھا۔ تو رمضان میں اس سال یہ نیا طریقہ آزما کے دیکھیں جو پچھلے سالوں میں نہیں آزمایا۔ اس سال رمضان کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھ کر کے سمجھیں، قرآن میں جو تعلیمات دی رمضان میں اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اذان اور اقامت کے درمیان سنتیں پڑھ کے، جن کے درمیان سنت ہے، ہاتھ بلند کر کے اللہ سے مانگیں، کیونکہ اس درمیان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ پورا سال آپ کو یہ آفر دی جاتی ہے، اور رمضان تو رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ سستی نہ کریں۔ قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کریں۔ جو بندہ شوق سے اور ایمان کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور شوق اور ایمان سے روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 14ویں چیز، رمضان میں اپنے اوقات کی پابندی کر لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، تاکہ آپ کا یہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ اور تلاوت کے ساتھ احادیث کا بھی مطالعہ کریں، اور غور اور فکر اور سمجھ سے پڑھیں، ایسے نہ گزر جائیں۔ ٹی وی، موبائل، واٹس ایپ، فیس بک کو جتنا کم سے کم، بلکہ ان کو بند کر دیں۔ وہ ایپ جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، گھر بات کرنی ہے، واٹس ایپ ہے مثلاً، تو ٹائم متعین کر لیں کہ صبح 10 منٹ میں نے دیکھنا ہے، شام کو 10 منٹ دیکھنا ہے، گھر والوں سے بات کرنی ہے، حال چال پتہ کرنا ہے، کہ آپ کا دینی کام ہے، تو کم سے کم دنیا سے تعلق جتنا کم کر لیں گے، اللہ سے جتنا تعلق جوڑ لیں گے میرے بھائیوں، اتنا میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ عید کی شاپنگ رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ رمضان میں آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اور بازار سب سے گندی جگہ ہوتی ہے رمضان میں، روزے کی حالت میں آپ بازار جا رہے ہیں گندی جگہوں میں، جبکہ سب سے افضل جگہ مسجد میں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ٹائم کی مینجمنٹ کر لیں، غرباء اور مساکین کا ضرور ساتھ دیں، ان کو اپنے کھانے میں شریک کریں، کبھی سحری میں، کبھی افطاری میں، اپنے کمرے والوں کو، اپنے ہمسایوں کو۔ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا 3 کے لیے کافی ہے۔ یہ غربت والا ذہن چھوڑ دیں، اور رمضان کے اندر بارش کی طرح صدقہ خیرات کریں، بہتر سے بہتر تبدیلی پیدا کریں، اور اپنی جو نیکی کا جذبہ ہے وہ 100% کر لیں، اور جو گناہ کا جذبہ ہے وہ 0% پر لے آئیں۔ اور آخر میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر آپ بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بغیر دعا کے میرے بھائیوں یہ سارے کام ہم نہیں کر سکیں گے۔ اپنی دعائیں کریں اور کوشش کریں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا ہمیں، اور اللہ نہیں دینا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اگر بوجھل دل کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، پھر نہیں ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ یہ رب میرا ہے، اور میرے رب نے مجھے ضرور عطا کرنا ہے، اور میں نے اپنے رب سے لے کے چھوڑنا ہے، تو میرے بھائیو اللہ رب العزت کبھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ آج کا درس ہے۔ آخر میں التجا، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جو رمضان سے 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک واٹس ایپ پر میسج آتا ہے کہ رمضان کی جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، پتہ نہیں 70 سال کی عبادت کا اجر ملے گا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے کسی ایسے میسج، کسی ایسے پیغام کا دین نے نہیں بتایا، نہ رمضان سے پہلے کوئی خاص دعا ہے، نہ رمضان سے 1 دن پہلے کوئی روزہ رکھنا ہے، نہ رمضان کا استقبالیہ بھی روزہ دین نے بتایا ہے۔ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے سے منع کیا گیا ہے، شک والے دن سے روزے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آخر میں یہ چیزیں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ان غلطیوں سے بچائے، اور جو ہم نے کچھ پوائنٹ 12-13 ذکر کیے ہیں اللہ رب العزت ہماری زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم رمضان کا اچھے سے اچھے استقبال کر لیں۔ اس میں پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ اور ذہن اور دل کو بدل لیں، صرف گناہ نہیں چھوڑیں، ان کی ذہنیت اور سوچ کو بدلیں، پھر اصل تبدیلی آئے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔